बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हाजिर हैं हम नए वीडियो के साथ। नाजरीन, हज़रत मरियम से इस्लामिक हिस्ट्री का बहुत बड़ा मौजज़ा इनसे मनसुख है कि कैसे अल्लाह पाक ने हज़रत मरियम के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना वालिद के पैदा किया और अल्लाह पाक ने एक दूध मुँहे बच्चे से उनकी पाकी की गवाही दिलवाई। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस वाक़े को डिटेल से और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। तो वाक़या कुछ यूं है। हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत है जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त को खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह तबारक तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा ना रखे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालिदा मोहतरम भी आबिदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबू फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वह उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वह ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशाविल में दिलचस्पी लेता था। वो सिर्फ इबादतगाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता। हज़रत बीबी मरियम की वालिदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादतगाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए यह इजाजत नहीं थी। चुनाचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को यह फिक्र हुई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। उसी कश्मकश में अल्लाह ताला ने से यह दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहां तक इंसानी सोच कैसे पहुंच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुकद्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रजात ख़त्म होती है। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती है ताकि मुजाविरों के सपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करे। वहां मुजव्वर झगड़ने लगते हैं। हर कोई यह चाह रखता है कि हज़रत मरियम की किफ़ालत उसके सपुर्द की जाए। फिर फैसला हुआ कि मुजावरीन वह कलम जिससे वह तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दे। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टी तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसीलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पा गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो
وہ حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا حیرت میں تھے۔ تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے کر جاتا ہے آپ کو؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہے کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خدا بندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزہ منی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہوئی اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پہ تقوی کے آثار نمایاں تھے، پھر بھی بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہا تعجب ہوا۔ وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو دور چلی گئی۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منوع جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہا تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کہ بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب حضرت مریم کی حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کے خیال سے آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامان کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم میں قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا،
یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئے۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھنے کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایت میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہاب بن منوع کے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان میں ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا تعلق کسی عظیم شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرا گیا اور وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ پارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائے۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصر لے کے چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو وہ واپس بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور ان کی روح ہے، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہمارے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، جس سے ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔
چلیے اب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔